अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द काना फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली क्लास में हमने साद बिन अबी वकास के ईमान लाने पर क्लास का इख्तिताम किया था। तो असल में हर सहाबी की ईमान लाने की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी दास्तान है। किसी को उसके अपने प्यारे घर वालों की तरफ से आजमाइश आई। अगर कोई कमज़ोर था, गरीब था, गुलाम था, तो मालिक के हाथों जुल्म सितम का निशाना बने। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कुछ सहाबी थे जो कि मालिक अपने आका जो अगर गुलाम थे तो उनके मालिकों ने उनको ऊपर जुल्म सितम किया। लेकिन वहीं पर दो सहाबियों का जिक्र होगा जो हालात की चक्की से या हालात की संगीनी से या हालात की आजमाइश का वो शिकार बने। ईमान तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी लाए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों को कुछ कह सकते। तो हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अ, बात करेंगे। तो हम सब उनके नाम के साथ जो रूमी का लफ्ज़ आता है ना, उसको देख के हम यही समझते हैं कि शायद ये रूमी थे और मुसलमान हो गए थे। हालाँकि वो रूमी नहीं थे बल्कि ये खालिस अरबी थे। वालिद कबीला बनु नुमैर और वालिदा कबीला बनु तमीम से थी। इनकी रूम की तरफ निस्बत की अजीबो-गरीब कहानी है। वाक़या जो ये वाक़या जो है वो जो तारीख़ के सफ़ों पर, तारीख़ के औराक पर जो है इनका वाक़या हमेशा महफ़ूज़ रहेगा और तारीख़ दान इसे नहायत दिलचस्पी से बयान करते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से अ, 2 साल कबल जो बुसरा का शहर का गवर्नर था वो सुहैब रूमी के जो है वालिद थे। सुहैब जो था ये बहुत ही खूबसूरत, सुर्ख और सुनहरी बालों वाला दिलकश बच्चा था। एक बार इनकी वालिदा ने इन्हें एक दस्ते के हमरा सैरो तफरीह की गर्ज से इराक के खूबसूरत किसी बस्ती की तरफ भेजा। जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ पर रूम के लश्कर ने हमला कर दिया। अब सुहेब रूमी के जो लश्कर के इनका जो दस्ता था, जो बॉडीगार्ड्स थे, वो सारे कत्ल हो जाते हैं और ज़ाहिर है आपस में लड़ाई हुई होगी। अब जो रूमी लश्कर था, उसने साज़ो-सामान छीन कर बच्चों को कैदी बना लिया। इन कैदियों में सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। इन्होंने क्या किया, सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोम ले जाकर गुलामों की मंडी में बेच डाला। वो बिकते हुए एक आका से दूसरे आका की तरफ मुंतकिल होते रहे। इस तरह इनको बाहर के हालात देखने का भी मौका मिला। रूम में पल बढ़कर ये जवान हुए। रूम से मक्का के लोग आते जाते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। तो कहते हैं मक्का के लोगों ने इनको खरीदा
اور واپس لا کے مکہ کے جو اوقاس کا بازار لگتا تھا وہاں بیچ دیا۔ اب جو صحابہ کے اوپر بکس لکھی گئی ہیں، اس یہ صحابہ کے درخشاں پہلو میں ایک اور بک میں آتا ہے کہ یہ کسی طرح وہاں سے نکلے، تو انہوں نے سنا تھا اپنے مالک سے کہ جو آخری نبی ہے اس کے مبعوث ہونے کا ٹائم آنے والا ہے، تو یہ مکہ آ گئے تھے۔ تو اصل میں تو یہ گورنر کے بیٹے تھے اور حالات نے ان کو غلام بنا دیا تھا۔ ان کا اسلام لانا اور 3 اور لوگ جو اسلام لے کر آئے، ان کی الگ ہی کہانی ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ، حد سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ باقی جو 3 ہیں وہ ہیں آل یاسر کے نام سے بھی مشہور ہیں، عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ بی بی سمیہ، یہ سارے غلام تھے۔ صہیب کی زبان جو تھی یہ ان لکنت تھی اور سنہری بالوں کی وجہ سے مکہ میں یہ صہیب رومی کے نام سے پکارے جانے لگے۔ اس نے رومی آقا سے سنا تھا کہ مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، تو یہ اب مکہ میں اس تلاش میں بھی تھے۔ تو ایک بار دارالارقم کے پاس صہیب رومی پہنچے تو وہاں پر عمار ابن یاسر جو ہیں ان سے ملے۔ انہوں نے ان سے ذکر کیا کہ میں اس تلاش میں ہوں، تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں ان سے ملنے آیا ہوں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ اب ایسا ہے کہ یہ جاتے ہیں دونوں، یہ یاسر ان کو لے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ملاقات ہوتی ہے، آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت بلال، عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والد سمیہ بی بی اور حباب بن ارد، ان پر جو مظالم ڈھائے گئے، یہ جو تاریخ دان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مظالم کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج دیکھیں ہم نا سارے دنیا کے سارے کام ہم دھڑلے سے کر لیتے ہیں، جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں حالات کی مجبوری کا رونا روتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا شوہر نہیں کرنے دیتا، یعنی ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تیار ہوتا ہے۔ تو اب ان صحابہ کے واقعات سے جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جن کے ارادے پختہ ہوں، ایمان مضبوط ہوں، وہ ایسے حالات کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صبر اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مدینہ ہجرت بھی کی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا جب ہجرت کا وقت آیا تو مکہ والے ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے کہ آپ تو روم سے خالی ہاتھ آئے تھے، آپ نے جو ساری دولت کمائی مکہ میں کمائی تو ہمارا اس پہ حق ہے۔ تو انہوں نے وہ ساری دولت، مال، جو بھی تجارت کرتے تھے بعد میں اللہ کی راہ میں لٹا کر انہوں نے ہجرت کی۔ اور جب یہ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سودا نفع بخش رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے دے دی ہوگی۔ پھر ایسا ہے کہ قرآن کی آیت ہے، وحی الہی نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ وہ آیت اس طرح سے ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی خاطر یعنی اپنی جان کھپاتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ اب ایسا ہے کہ صہیب رومی اور یاسر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، تو یہ دونوں وہاں سے اٹھ کر ان کو یاسر اپنے گھر لے آتے ہیں۔ تو بی بی سمیہ کے پاس پہنچتے ہیں، انہیں قرآن سناتے ہیں۔ اگر میسج مووی آپ انگلش کی دیکھیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پہ بنی ہے تو اس میں آپ صہیب رومی کو اور یاسر بن عمار کا دیکھیں گے کہ واپس آ کر یہ بی بی سمیہ کو قرآن سناتے ہیں، اور وہ آیات آئی تھنک ہوتی ہیں
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیونکہ یہ مکہ والے بچیوں کا قتل کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا تھا. تو ان کی والدہ رو کے اسی وقت یہ یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں دونوں. پھر اس خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ اترے اور ان کو یعنی بے دردی سے ان کو مارا جاتا. آپ کا گزر ہوتا تو آپ ان کو صبر کی تلقین فرماتے. رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو اسلام کی پہلی شاہدہ جو ہیں وہ بھی بی بی سمیہ ہیں. اس کے بعد ہم سلیمان فارسی کو دیکھتے ہیں. یہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور اللہ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہے. یہ ایران کے شہر اصفہان کے فارسی النسل نوجوان تھے. ان کا باپ جو تھا اس بستی کا سردار تھا اور بہت بڑا جاگیردار تھا. یہ ماجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے اور سلیمان فارسی کو زیادہ تر گھر میں رکھا جاتا تھا. ایک دن ان کے والد نے ان کو کسی کام سے بھیجا تو یہ جب باہر گئے تو راستے میں ایک انہوں نے گرجا دیکھا. عیسائیوں کی کچھ اجتماعی آوازیں آ رہی تھی. یہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب عبادت کر رہے ہیں تو انہیں ان کا یہ انداز اچھا لگا. یہ دل میں کہتے ہیں کہ یہ دین تو بہت ہی اچھا ہے. گھر آ کے اپنے والد سے ذکر کرتے ہیں اور والد ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، جو دین ہمارا ہے یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ والد کو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دین ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ وہاں گرجے سے پوچھ بھی آتے ہیں کہ ان لوگوں کے دین کا مرکز سینٹر کون سا ہے. تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ ملک شام میں ہے. اب والد کو خطرہ لگ گیا، انہوں نے ان کو زنجیر میں ڈال کے گھر میں قید کر لیا. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے کیونکہ والد کو خطرہ تھا کہ یہ اپنا دین نہ چھوڑ دے. انہیں ایک دن موقع ملا تو انہوں نے گرجا والوں کو میسج بھجوایا کہ جب کوئی قافلہ ملک شام کو جا رہا ہو تو مجھے بتائیے گا. تو خیر اب کیونکہ ایک جاگیردار کا بیٹا تھا، امیر زادہ تھا، ظاہر ہے جو آس پاس نوکر ہوں گے پیسے دے دوا کے یہ اپنا یہ والا کام کروا رہے ہوں گے. تو یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ملک شام پہنچتے ہیں اور وہاں کی سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت سے ملتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے. وہ جو پادری ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اب آپ تو یعنی بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تو میں کس کے پاس جاؤں، صحیح مذہب کس کے پاس ہے. وہ اسے موصل شہر جانے کی تاکید کرتا ہے. وہ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو کے موصل آتے ہیں، اس پادری سے اپنا تعارف کراتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس پادری کی بھی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو اپنی اصل کہانی سناتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا ناز و نعیم والی زندگی کیوں قربان کی، کیوں پھولوں کی سیج کو انہوں نے چھوڑا، تو اب میں کدھر جاؤں. تو اس نے اسے نصیبن نامی بستی کی طرف کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ادھر چلے جانا. تو انہوں نے یہی کیا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو نصیبن نامی بستی آئے. وہاں پر بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. اب قدرت اللہ کی دیکھیے کہ انہوں نے اس کو کہا کہ تم اب اموریا نامی بستی میں جانا. وہاں کا جو پادری وہ ہمارے مشن پر ہے، یہ اموریا آتے ہیں. اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ ان پادری صاحب کو بھی اتنی مہلت نہ ملی اور ان کا موت کا وقت آیا تو حسب معمول انہوں نے ان سے پوچھا کہ اب میں کدھر جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو ہمارے مشن پر ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا، اور وہ نبی سیاہ پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات کی طرف ہجرت کرے گا، یعنی مدینہ کی طرف اشارہ ہے. یعنی ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں. اور اس نے ساتھ کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ. یہ اموریا بستی میں رہے. وہ پادری مر جاتا ہے. پھر مکہ کے بنو کل کے تاجر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو
یہ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کسی طرح مکہ لے جائیں، میں آپ کو ساری یہ مدینہ سوری یہ سعودیہ کے تھے، مکہ کے نہیں تھے، سعودیہ کے، ملک سعودیہ کے۔ تو ان کو کہتے ہیں مجھے کسی طرح اپنے ملک لے جائیں، میں اپنی ساری گائے اور بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت جو بینک بیلنس مال متا ہوتا تھا، یہی زمینیں ہوتی تھیں، باغات ہوتے تھے اور یہ جانور ہوتے تھے۔ تو سلیمان فارسی نے سارا مال ان کو دیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ وادی قرا میں پہنچتا ہے تو انہوں نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا اور سلیمان کو غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح یہ ایک آزاد انسان جو دین ابراہیمی کی جستجو میں نکلا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا، ان کو غلامی مل جاتی ہے۔ دیکھیے آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین جو ہے نا سجی سجائی ٹرے میں ملے، دین کے لیے ہمیں قربانیاں نہ دینی پڑے، کوئی محنت کرنی نہ پڑے اور جنت ہماری ہو۔ تو اب ویسا ہے، یہ وادی قرا میں تھے تو اس یہودی کا کزن بنو قریظہ، یہ مدینہ کے 3 یہود کے جو تھے قبیلے تھے، بنو قبیلہ قریظہ کا ایک آدمی آتا ہے، وہ ان کو خرید لیتا ہے اور یوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنواں پیاسے کے پاس آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب چاہت سچی ہو، تڑپ ہو، جذبہ ہو، اس کے لیے سب کچھ لٹا کر قربان کریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اللہ 2 قدم چلتا ہے، وہ اگر آتا ہے یعنی 2 قدم چل کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بازو بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کی سماعت بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی خود نہیں آتا، اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم سلمان فارسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حالات پیدا ہوئے اور کس طرح یہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آج بھی جو لوگ اللہ کے لیے اس قربانی کی سطح پر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے انیوژل واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پھر سلمان فارسی کے کردار کو سامنے رکھیں آپ، ہمارے آج کل کے نوجوانوں پر غور کریں کہ آج وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک زبردست لیسن ہے اس میں۔ اب سلیمان فارسی مدینہ میں کھجور کے اپنا جو ان کا آقا ہے اس کے باغ میں ٹاپ پہ کھجوروں کے درخت کے ٹاپ کے اوپر چڑھے کھجوریں اتار رہے ہیں کہ اتنے میں ان کا جو کوئی رشتہ دار ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، گھبرایا ہوا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ بنو قلعہ کو اللہ تباہ کرے۔ وہ آج قبا میں اس شخص کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نا بات سن کر اوپر ہیں اب سلیمان فارسی درخت پر چڑھے ہیں، کہتے ہیں ان کے بدن میں نا کپ کپی طاری ہو گئی، وہ جلدی سے نیچے اترے اور بے خودی کے عالم میں اس شخص سے کہتے ہیں کہ دوبارہ بولو تم نے کیا کہا تھا۔ تو ان کے مالک نے تابڑ توڑ ان کو مکے مارے کہ تم نوکر ہو، تمہاری کیا حیثیت کہ تم مالکوں کی بات میں آ کے دخل اندازی کرو، کہ تم کیوں بول رہے ہو، چلو جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ تو پھر بعد میں انہیں جب موقع ملا تو یہ کھجور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں تو آپ سب میں تقسیم کر لیتے ہیں، آپ وہ نہیں کھاتے، اپنے لیے بھی نہیں رکھتے۔ تو یہ دل میں کہتے ہیں ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ اب اگلے دن پھر کھجوریں لے کر جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کل آپ نے نہیں کھائی تھی، جی میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ تو آپ کھجوریں اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ کھاتے ہیں۔ اب تیسری نشانی رہ گئی تھی کندھوں کے درمیان مور نبوت کی۔ تو ایک دن جنت البقیع میں کسی صحابی کو دفن کر رہے تھے تو آپ کی 2 چادریں آپ نے لپیٹی ہوئی تھیں، تو یہ بار بار نا اس طرف جھک رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت نظر آئے۔ تو آپ نے محسوس کر لیا تو آپ نے خود چادر ہٹا کر دکھایا کہ لو سلیمان اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے۔ تو پھر آپ کے پوچھنے پر جو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنی پوری درد بری داستان سناتے ہیں۔ تو سلام ہو سلیمان فارسی پر جو حق کی تلاش کے لیے نکلے اور حق ملا۔ تو یہ
ایمان تو مدینے میں لائے تھے، اب بات تو ہم مکہ والوں کی کر رہے تھے۔ چونکہ صہیب رومی کا ذکر ہوا تو ان کی داستان بھی غیر معمولی تھی، ان سے ملتی جلتی تھی، تو اس لیے ان کا تذکرہ بھی ہم ادھر ہی کر دیا گیا۔ اور ہم اپنے لیے اس میں سے بہت ساری عمل کی باتیں نکال سکتے ہیں کہ آج ہم نا دین کے کام کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرے ابو ذر غفاری کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جندم بن جنادہ تھا، یعنی یہ ان کی کنیت ابو ذر تھی، بہت ہی جرت والے، دانش مندی اور دور اندیشی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی۔ بتوں سے یہ سخت نفرت کرتے تھے، اور یہ جب دیکھتے تھے کہ آس پاس کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو اس وقت نا ان کے دل میں ایک ہول اٹھتا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ عقیدے کی خرابی آ گئی ہے، جو کہ دینی فساد کی خطرناک بیماری بن رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسے وقت میں ایک نبی کی تلاش میں تھے۔ یہ بنو غفار جو ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ آپ مکہ جائیں، وہاں کی جا کر دیکھیں کہ کیا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ چیک کریں کہ آسمان سے اس کے پاس وحی آتی ہے، حالات کا جائزہ لیں اور پھر آ کر مجھے بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ان کے بھائی انیس جو ہیں یہ مکہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کر رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور حالات کا جائزہ لے کر آ کر اپنے بھائی ابو ذر غفاری کو وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ بہت ہی محبت اور محبت اور شفقت والی شخصیت ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو میں نے دیکھا وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اب ایسا ہے کہ یہ باتیں سن کر ابو ذر فرمانے لگے کہ میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی، کہ انہیں کہتے ہیں آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، میں تو خود جاؤں گا مکہ میں، خود جا کر دیکھوں گا۔ اب ابو ذر غفاری اپنا سامان لیتے ہیں، مشکیزہ لیتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ اب پیدل سفر طے کر کے مکہ آتے ہیں تو ان کو پتا تھا کہ جو قریش مکہ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلچسپی لے رہا ہوں تو میرے جانی دشمن بن جائیں گے، تو اب انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، وہی خانہ کعبہ میں دن گزارتے ہیں۔ اب پورا دن ان کو تو کچھ معلوم نہیں ہو سکا، وہیں پر کعبہ کی ایک طرف یہ لیٹ جاتے ہیں کہ چلو میں رات یہیں گزاروں گا۔ تو اتنے میں حضرت علی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے تو خیال کرتے ہیں کہ جو مسافر ہیں تو ان کو ساتھ لے جاتے ہیں، کھانا وانا دیتے ہیں، رات ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور دوسرے دن یہ پھر آتے ہیں، پورا دن پھر یہ کعبہ میں گزارتے ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی، نہ آپ نظر آتے ہیں۔ رات کو پھر یہ کعبہ کی ایک طرف لیٹتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کوئی مسافر آئے ہیں، ان کا کام نہیں ہوا، دوبارہ پھر گھر لے جاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر وہ ان سے رخصت ہو کر آ جاتے ہیں۔ تیسری رات بھی حضرت علی ان کو گھر لے جاتے ہیں تو ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جس کام کے لیے آئے تھے، آپ کا کام کیا وہ پورا نہیں ہوا؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کے اوپر اعتبار کر لوں، تو ان کو بتاتے ہیں کہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی کے چہرے کا رنگ جو ہے نا چمک اٹھا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو حضرت علی انہیں کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں ابھی نکلتا ہوں گھر سے، آپ میرے پیچھے پیچھے آنا، اگر راستے میں کوئی مل گیا تو میں تو رک جاؤں گا اپنا جوتا ٹھیک کرنے، آپ چلتے رہنا کہ کسی کو شک نہ گزرے کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہیں، جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی داخل ہو جاؤ نا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، قرآن سنا، کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب آپ ایسا کرنا کہ جب تک دوسرا حکم نہیں آتا، کیونکہ خفیہ دعوت تھی، تو آپ ابھی اپنے ایمان لانے کا ذکر کسی سے نہ کرنا،
اور آپ اب اپنے یعنی مدینہ سے باہر رہتے، مکہ سے باہر رہتے تھے، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ان سے صبر نہیں ہوا، یہ مکہ میں آئے، قریش کے سارے بڑے بڑے سردار کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہنا تھا کہ جیسے کوئی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، تو وہ آتی ہیں، کہتے ہیں سارے میرے اوپر آئے، سارے مجھے مار رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ آ کر بچاتے ہیں کہ یہ تو بنو غفار کے قبیلے سے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ان کا قبیلہ مکہ کے بعد جس جگہ آباد تھا، ایک جیسے ہائی وے کے اوپر تھا، تو سارے تجارتی قافلے وہاں سے گزر کر جاتے تھے، تو وہیں سے ان کے ساتھ کوئی بزنس بھی چلتی تھی، کھان ہو سکتا ہے جیسے ڈھابے ہوتے ہیں، ہوٹل ہوتے ہیں، تو یہ کھانے وانے کا ہو تو انتظام ہو، تو ان کی گزر بسر ان قافلوں سے ہوتی تھی، اور اگر کوئی ان کے ساتھ بزنس نہیں کرتا تھا تو یہ اس کا لوٹ مار بھی کرتے تھے، یعنی جو ٹھگ قسم کے ہوتے ہیں نا، لوٹ مار کرنا، یہ بھی اس قافلے یعنی ان کے قبیلے کی ایک مشہور تھے اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ تمہارے جو ملک شام کو قافلے جاتے ہیں تو تم کیا کرو گے، یہ تو تمہارے قافلوں کو لوٹا کریں گے۔ تو خیر یہ آتے ہیں، تو اب ایسا ہے کہ یہ بھی 3 بار ذکر آتا ہے کسی بک میں، اور کسی میں ایک بار ہی آتا ہے کہ اگلے دن پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ایک دوسری بک میں آتا ہے کہ اگلے دن پھر آتے ہیں، منہ سوجا ہوا ہے، مار پیٹ کے نشان پڑے ہیں، دوبارہ پھر آ کے یہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہیں، تو اب جنہوں نے کل نہیں مارا تھا وہ آ کے پھر دل کی کسر نکالتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پھر ان کو جو چچا عباس ہیں آ کر بچاتے ہیں۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اگر مر گیا تو تم اپنے تجارتی قافلے اس شاہراہ سے نہیں گزار سکو گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 نصیحتیں فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہمیشہ سچی بات کہنا چاہے کتنی کڑوی نہ ہو۔ انہوں نے ان 2 باتوں پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ اہل صحابہ کے اندر آپ نے فرمایا جن جن چیزوں کے اوپر آسمان تنا ہوا ہے اور جتنی چیزوں کو زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان سب سے بڑھ کر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے۔ زہد اور تقوی میں ان کا جو عالم تھا یعنی بہت ہی زیادہ تھا۔ جب مدینہ آپ چلے جاتے ہیں، بدر بھی ہوتی ہے، عہد بھی، خندق بھی، پھر اس کے بعد آپ مدینہ میں آ کر رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ان کا مدینہ میں دل نہیں لگتا تھا، تو یہ مدینہ سے باہر چلے گئے تھے۔ پھر یہ آتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور میں، تو اس وقت لوگوں کو جب دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر زہد اور تقویٰ بہت تھا، اور یہ ایک طرح سے لوگوں کے ہجوم سے باہر رہ رہے تھے جیسے ایک گاؤں میں، تو جب مدینہ آتے ہیں تو لوگوں کا حالات دیکھتے ہیں کہ لوگ مال و دولت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں پر سخت جیسے فتوے اور حکم لگاتے، تو پھر ان کو عثمان غنی نے دوبارہ بھیج دیا کہ نہیں آپ جائیں وہیں رہیں۔ تو آپ اس پہ بات پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بعد عثمان غنی کے ٹائم پر اگر لوگوں کا یہ حال تھا، اور ابو ذر غفاری جو ہیں دیکھ کے کڑ رہے تھے، اور آج اگر کوئی صحابی آ جاتا ہے اور آج کے حالات جو ہمارے ہیں ہمیں دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو شاید کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کوئی صحابی گئے تو انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے تو آپ اس گھر میں تھوڑا فرنیچر ڈال لیں، تو کہتے نہیں ہم نے اپنے دوسرے گھر میں ڈالا ہوا ہے، ہمارا جو دوسرا گھر ہے، تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی آپ تھوڑا رکھ لینا، ادھر بھی تو آپ رہ رہے ہیں، تو کہتے نہیں اس کا گھر کا جو مالک ہے ہمیں نہیں رہنے دے گا، یعنی یہ زمین جو ہے نا، آج جس گھر میں رہ رہی ہوں میرا گھر ہے، لیکن یہ کل کسی اور کا ہو جائے گا، پھر کسی اور کا ہو جائے گا، یعنی جب موت آئے گی نا تو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، تو یہ اس گھر کے جو مالک ہے ہمیں نہیں رہنے دیں گے۔ تو عقل مندی کیا تھی کہ وہ آخرت کے گھر کے لیے یعنی اپنا سارا کچھ جمع کر رہے تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بھی نیکیاں کریں، صدقات کریں، اور اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرائیں کہ کل جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہمارا سب کچھ ہو۔ جیسے کوئی پاکستان سے امریکہ آتا ہے یا کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو پہلے اپنی اگر اس کا بینک
वहाँ पर है तो वो अपना मनी ट्रांसफर करा लेता है। तो जब आ रहा होता है तो उसे कोई रास्ते में परेशानी नहीं होती कि उसकी कुल मता वहाँ होती है, या अपने आप अपने जो हमारे लीडर हैं उनको देख लें कि वो जब उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो वो किस तरह गैर मुल्कों में अपनी बड़ी लंबी-चौड़ी जायदाद और स्विस अकाउंट बना लेते हैं, और फिर जब बुरा वक़्त आता है तो बहाने बना के किस तरह निकल जाते हैं और किस तरह ऐश करते हैं। तो यानी ये वाला मामला हम आखिरत के लिए करें, हम अपनी ये दुनिया आखिरत की खेती है, तो इसमें हम आज बोएँगे तो कल उसको काटेंगे। तो अल्लाह ताला हमको ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक दे कि जब हम कल आखिरत में जाएँ तो अपने जन्नत के जो घर हैं उसमें हम अल्लाह के पास ये इनाम पाएँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व